मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के पैगाम में हम ये सुनेंगे कि यीशु मसीह हमें किस तरह पाक और साफ़ करता है और अपनी बादशाही में शामिल करता है। जो आज का उन्वान है वो ये है कि पाक साफ़ हो जा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब ज़मीन पर थे उन्होंने बहुत सारे मुआज़े किए, बहुत सारे लोगों को तंदुरुस्ती बख्शी और उसके पास जो भी आया वो शिफा पा के गया और उसने मुर्दों को भी ज़िंदा किया। आज हम एक कोढ़ी के बारे में बात करेंगे जिसने कि यीशु के पास आकर दरख्वास्त की और उसने जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाक साफ़। तो हम आज इस पर ज़रा गौर करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और पहली 4 आयात में ये मरकूम है। मैं पढ़ता हूँ। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदाम, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। अजीज़ों, जैसे कि आपने ये हवाला सुना है, ये मौजज़े के बारे में सुना है, मैंने तिलावत की है, तो इसमें हम देखते हैं कि भीड़ है, यीशु है और एक कोढ़ी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कोढ़ी पर गौर करें तो उस वक्त के ज़माना में ये एक ऐसी बीमारी थी जो जानलेवा बीमारी थी और बहुत सारे लोग जो कोढ़ में मुब्तला हो जाते थे और उनको मुआशरे से खारिज कर दिया जाता था। वो अपने लोगों में नहीं रह सकते थे, वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, वो अपनी सोसाइटी में नहीं रह सकते थे। और ये एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और जिस्म को सारे आपके मुतासर करती है। और मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि ये आपके असाब को भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है और आप इतने मफलूज हो जाते हैं कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। और जब ये बीमारी चेहरा पर, आँखों पर और इस तरह मुतासर करती है तो आप सब वाकिफ़ हैं कि कोई भी इंसान किसी के सामने आने से कतराता है क्योंकि वो खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा होता। और वैसे भी जो इस कोढ़ में मुब्तला हो जाते थे उनको वो बाहर निकाल देते थे। और जब वो लश्करगाह के बाहर कलाम मुक़द्दस में एमआर की किताब में तो लिखा हुआ कि वो लश्करगाह से बाहर रहे, यानी कि वो अपने लोगों से बिल्कुल उनका ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और ये बीमारी ऐसी बीमारी थी जो कि आपकी शनाख्त बन जाती थी, क्योंकि जो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता था लोग आसानी के साथ उसको पहचान कर उसको कहते थे वो कोढ़ी है। और जो कोढ़ी होता था वो दूर से ही चलाना शुरू कर देता था। नापाक, नापाक और नापाक, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल वो करता था
تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی شخص نہ آئے، اور ایک ایسا بھی تاثر جو ہے وہ لیا جاتا تھا کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے باعث یہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عزیزو، اگر کسی شخص کی ایسی حالت ہو جائے، وہ اپنوں سے مل نہ پائے، اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے، اپنے لوگوں سے جدا ہو جائے، اپنے معاشرے سے جدا ہو جائے، تو آپ آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل کٹھن کام ہے کہ لوگوں سے دور رہنا۔ اور پھر ایک دن جب اس نے یسوع کو دیکھا یا یسوع کے بارے میں سنا، تو وہ اس جگہ پر آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں، جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب وہ آیا ہوگا، قریب آیا ہوگا، تو جو بھیڑ تھی، جو لوگ تھے، جو شاگرد تھے یسوع کے، ہو سکتا ہے کہ وہ کافی فاصلے پر بھاگ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہوں، اور وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈانٹتے بھی ہوں کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے جبکہ تجھے منع کیا گیا ہے کہ تو معاشرے میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آج وہ یہ ٹھان کر آیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے، جو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ وہ یسوع کے پاس آیا، اور دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ادا کیے گئے ہیں، کوڑی کے الفاظ اور یسوع کے الفاظ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ پڑھوں۔ اور کوڑی نے جب وہ پاس آیا تو اس نے کہا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں! اور اس کے اندر جو یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ اگر تو چاہے، یعنی کہ اس وقت کوڑی کی اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پاکیزگی کے بارے میں یسوع سے بات کر رہا ہے، اور اپنی مرضی نہیں کہہ رہا کہ میری مرضی پوری ہو، بلکہ یہاں پر وہ آئے خداوند کہہ کر یسوع کو مخاطب کر کے اس کے پاس جا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ کہنا شاید آج مجھے بھی پڑے گا، یہ کہنا آپ لوگوں کو بھی پڑے گا کہ اے یسوع، مجھے پاک اور صاف کر۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید آج ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاید آج ہم بھی ایسے ہی ناپاکی کی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے اس کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے، اور پھر جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی سنیں، یسوع کا بھی جواب سنیں۔ اور یسوع کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیا جواب دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر، یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، بلکہ اس کے قریب جانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں یسوع نے اس کو فزیکلی طور پر چھوا، اس کو ہاتھ لگایا، جو کہ کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہر کوئی ڈرتا تھا کہ اگر میں اس کو چھو جوں گا تو یہ کوڑ جو ہے مجھے لگ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ کتنے خوبصورت یسوع کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی گنہگار شخص، اگر کوئی ناپاک شخص یسوع کے پاس آتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کوڑی کو لوگوں نے رد کر دیا، یہ اس معاشرے نے رد کر دیا، یہ باہر تھا، لیکن یسوع نے جب اس کو دیکھا، یسوع نے اس پر ترس کھایا۔ آپ مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اس پر ترس کھایا، اور ترس کھا کر جو ہے
اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں چاہتا ہوں. آج یسوع یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کو پاک اور صاف کر دے اور وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا دے، کیونکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، کیونکہ کلام یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم سب ناپاک ہیں، ہم میں گناہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ تب تک ہماری زندگی سے نہیں دور ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کوڑی کی طرح یسوع کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ پاک اور صاف کرنے کی جو خاص طور پر قوت ہے یسوع میں ہے، اور وہ یسوع کا لہو، یسوع ہی جو ہے وہ پاک اور صاف کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کوڑی کی طرح جو ہے وہ باہر ہیں. میں ایک حوالہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں. افسیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اگلا زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. عزیزو، یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم جدا تھے. یہ کوڑی جس طرح اپنے لوگوں سے جدا تھا، جب ہم گناہ کی زندگی میں تھے، ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم بھی خدا سے جدا تھے. ہم اس جو ہے وعدہ کی جو باتیں ہیں ان سے جدا تھے اور ہم نا امیدی کی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن یسوع نے آ کر، واحد یسوع نے آ کر جو ہے یہ کام کیا کہ اس نے باپ کے ساتھ ہماری صلح کرائی، اس نے ہمیں پاک اور صاف کیا. اس کا لہو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. اس کا فدیہ جو اس نے دیا وہ ہمیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، اور وہی ہماری نجات ہے. آج یسوع کو ماننے کی ضرورت ہے. اس کوڑی کا ایمان تھا، یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے. اس میں ہمیں خاص بات جو مجھے جو تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں آیا تھا. اس کو معلوم تھا ایسے کوئی شخص نہیں کر سکتا. اگر ہم کسی کے پاس پیسے ہوں تو شخص اسی کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں تیرے پاس پیسے تو ہیں، لیکن اگر تو مجھے دینا چاہے تو تیری مرضی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی سچویشن ہے کہ وہ یسوع کے پاس آیا کہ تیرے پاس قوت ہے شفا دینے کی، تیرے پاس پاک اور صاف کرنے کی قوت ہے، تیرے پاس اختیار ہے، اگر تو چاہے گا تو کر سکتا ہے. اور عزیزو، میرے یسوع نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے اس پر ترس کھا کر، اس پر رحم کر کے، اس کو دیکھ کر کہ یہ شخص کتنا زیادہ جو ہے وہ اس وقت تنگی میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس نے اس کو کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. لیکن یہاں پر ایک خاص بات، اگر آپ پہلا باب اور 9ویں آیت کے مطابق پڑھیں تو گناہوں سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے. شاید میں اقرار نہیں کرتا، میں مانتا نہیں کہ میں گنہگار ہوں. اگر آپ مان لیں تو یسوع کے پاس آئیں تو وہ آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے. جب داؤد سے گناہ ہوا تو داؤد سے جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے بدی ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا ان کے حضور میں پورے طور پر جھکا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے صاف کر، مجھے دھو، برف سے زیادہ جو ہے مجھے سفید کر دے. یعنی کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے خطا کی، اب میری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں پاک اور صاف ہو جاؤں. وہ کہتا ہے کہ اپنے مستقیم روح کو مجھ سے جدا نہ کر. جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو عزیزو ہم خدا کے روح سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، ہم اس طرح زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسوع کے سامنے لے کر آئیں اور کہیں کہ تو مجھے پاک اور صاف کر. اور یسوع بھی آپ کو یہی کہے گا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے. اور پھر یسوع نے اسے کہا کہ جا کر
موسیٰ نے جو مقرر کیا ہے، جو اس شریعت کے مطابق ہے، نظر گزران۔ کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع یہ چاہتا تھا کہ یہ جا کر کاہن کو دکھائے اور کاہن اس کا ملاحظہ کرے اور پھر یہ معاشرے میں بحال ہو جائے۔ یسوع نے ہمیں معاشرے میں بحال کر دیا، جس طرح اس کوڑی کو پاک اور صاف کر کے لوگوں میں اس نے اٹھنے بیٹھنے اور جینے کا ایک نئی زندگی دے دی، اس طرح یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمیں نئی زندگی دے دی، کیونکہ ہم کوئی امت نہ تھے، ہماری کوئی پہچان نہ تھی، لیکن یسوع کے وسیلہ سے ہماری پہچان ہوئی۔ اور جب وہ پہچان ہوئی، اور یہاں پر لکھا ہے تاکہ گواہی ہو۔ آج ہم سم ٹائم ہم کیا کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، ہم اس وقت تو وقتی طور پر تو یسوع کے پاس جاتے ہیں، ہم عبادات میں جاتے ہیں، ہم کروسیڈز میں جاتے ہیں، ہم چرچز میں جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم پھر دوبارہ اپنی وہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے تھی۔ ہم گواہی نہیں دیتے۔ اس کو کہا گیا کہ گواہی پیدا ہو۔ ہمارے پاک اور صاف ہونے سے گواہی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گواہی میں نے دینی ہے، وہ گواہی آپ لوگوں نے دینی ہے۔ آج آپ کو یسوع پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یسوع کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ شاید ان کا ایمان کمزور ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اس معجزے کے وسیلہ سے، اس کوڑی کے وسیلہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کے پاس آئیں، یسوع آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ آج کا کلام آپ سب کے لیے بہت برکت کا سبب ٹھہرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ خدا آپ کو بہت ساری برکات سے نوازے۔ آمین۔